नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह क्यू कैंपस के इस प्रोग्राम अरबी ग्रामर बराए कुरान फहमी में आज हम सूरतुल हदीद की बिल्कुल आखिरी आयत यानी आयत नंबर 29 का तर्जुमा करेंगे। पिछली बार हमने आयत नंबर 28 तक तर्जुमा मुकम्मल कर लिया था। आइए सूरह हदीद की आखिरी आयत पढ़ते हैं। इरशाद बारी ताला है आखिरी आयत में, ले अल्लाह यअलमा अहलुल ले अल्लाह यअलमा अहलुल किताबी। ले अल्लाह ये असल में है ली प्लस अन प्लस ला। लाम कई मुजारे को मंसूब देने वाला, नासिब मुजारे, अन भी नासिब मुजारे, और ला यहाँ पर नहीं का हो सकता है या नफी का, दोनों सूरतें मुमकिन हैं। अन ला ये असल में जब मिला के लिखा जाता है तो नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद यरमलून में से अगर कोई हर्फ आए तो इदगाम होता है, इसलिए यहां इदगाम होकर यह बजाय अन ला के अल्लाह पढ़ा जाता है, वरना हकीकत में ये अन ला है, लेकिन जब पढ़ा जाएगा तो अल्लाह। ले अल्लाह, और इस्लाम और इस अन इसकी वजह से मुजारे मंसूब है। अगर ये ला जवाज़े मुजारे में से है, लाए नहीं है, तो इसका असर यहां पर नजर नहीं आ रहा मुजारे पर। मुजारे पर असर किसका है? नवासिब मुजारे का। ले अल्लाह यालमा, ताकि ना जाने। अलमा यालमू कई मरतबा पहले आ चुका है, ये मादा है ऐन, लाम और मीम और बाब समया से मुजारे का पहला ही सीगा है अलमा यालमू, और इनकी वजह से ये हालत नसब में है। ले अल्लाह यालमा, ताकि ना जाने, ताकि ना समझें। यालमा का फाइल है अहलुल किताबी। अहलुल किताब मुरक्कब इजाफी है। अहल का मतलब होता है वाले या वाला, और किताब का मतलब किताब। ना जाने किताब वाले, अहले किताब यानी यहूदी और ईसाई, इन दोनों को कुरान मजीद में अहले किताब कहा जाता है, एक तौरात के हामिल और एक इंजील के हामिल। ताकि ना जाने अहले किताब, ताकि ना समझें अहले किताब, ये किताब वाले, अहल मुजाफ है और अल किताब मुजाफ इलैह है। ले अल्लाह यालम अहलुल किताब, अल्लाह यक़दिरूना, अल्लाह यक़दिरूना, ये फिर अल्लाह आ गया अन और ला। लेकिन यहां आप एक बात नोट करेंगे खिलाफ क़यास, कि यहां पर अन के वो असरात नहीं हैं, यहां पर मुजारे मंसूब नहीं हुआ। तो कुरान मजीद में बाज़ मुकामात ऐसे हैं कि जहां पर अवामिल का असर नहीं होता, और इसकी हिकमत ये अहले इल्म समझते होंगे। अल्लाह ताला का कलाम है और इसकी तमाम हिकमतें, और ख़ास तौर पर जो अदबियत की गहराई है वो हम जैसे तालिब इल्म नहीं समझ सकते। बहरहाल यहाँ पर अन के असरात मुजारे पर नहीं हैं। अल्लाह यक़दिरूना, यक़दिरूना का मादा है काफ, दाल और रा, और ये बाब
ضربا سے آتا ہے. ضربا یضربو، قدرا یقدرو، اختیار رکھنا. تاکہ نہ سمجھیں اہل کتاب کہ نہیں رکھتے اختیار، کہ وہ نہیں رکھتے اختیار. اللہ یقدرون، یہ مضارع میں جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، تیسرا صیغہ. تاکہ نہ سمجھیں اہل کتاب کہ وہ نہیں رکھتے اختیار. اللہ یقدرون، آگے الفاظ ہیں علی شیء من فضل اللہ. علی حرف جار، شیء اس کی وجہ سے مجرور ہے، کوئی شے، کوئی چیز. من حرف جار، اور فضل اللہ مرکب اضافی، فضل پر جر آیا ہے من کی وجہ سے، اور اللہ مضاف الیہ ہے، اللہ کا فضل. علی شیء من فضل اللہ، کسی چیز پر اللہ کے فضل میں سے، کسی شے پر اللہ کے فضل میں سے. تاکہ نہ سمجھے اہل کتاب کہ وہ اختیار نہیں رکھتے کسی شے پر اللہ کے فضل میں سے. وَأَنَّ الْفَضْلَ، وَأَنَّ الْفَضْلَ، واو یہ استناف کا ہے. انا کا انا لعلہ لیتا حرف مشبہ بالفعل میں سے. وَأَنَّ الْفَضْلَ، اور بے شک فضل، انا کی وجہ سے الفضل حالت نصب میں ہے، اور بے شک فضل. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، با حرف جار، ید اللہ اللہ کا ہاتھ. یدن عربی میں کہتے ہیں ہاتھ کو، با کی وجہ سے یہ حالت جر میں ہے، یہاں پہ زیر آیا ہے. بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں. وَأَنَّ الْفَضْلَ، اور بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. ید اللہ مرکب اضافی، اللہ کا ہاتھ. وَأَنَّ الْفَضْلَ، اور بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء. یؤتیہ یہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے. حمزہ، تا اور یا مادہ باب افعال کا پہلا ہی صیغہ ہے. اصل میں ہوتا ہے باب افعال میں یفعلو، مضارع ہوتا ہے یفعلو، اس سے بنے گا حمزہ تا یا سے یو تے یو، اور یا ساکن ہو جائے گی اس زیر کی وجہ سے، تو رہ جائے گا یوتی. اس کا مطلب ہوتا ہے دینا. اس سے پہلے بھی لفظ آ چکا ہے سورت میں. یوتی ہی وہ دیتا ہے اسے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے. اس سے پہلے آیت نمبر 21 میں بھی یہ مضمون آ چکا ہے. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دیتا ہے اسے. ہی کی ضمیر فضل کی طرف ہے. وہ دیتا ہے اسے من جسے یشاء وہ چاہتا ہے. یشاء اس کا مادہ ہوتا ہے شین یا اور حمزہ، اور یہ باب فتحہ سے آتا ہے.
با فتح میں مضارع کیا ہوتا ہے؟ یفتح، یفتح، تو اس سے بنے گا یشیع، اور یہ اجوف یائی ہے، اس کی حرکت پیچھے جائے گی تو یہ ہو جائے گا یشیع، اور جب زبر کے بعد یا ہے تو یہ یا تبدیل ہو جائے گی زبر کی رعایت میں الف میں، تو یہ ہو جائے گا یشاء، چاہنا، تو من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، نون ساکن کے بعد یا ہے یرملون میں سے، اس لیے ادغام ہوا ہے اور یہاں تشدید ہے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دیتا ہے اسے جسے وہ چاہتا ہے، شاء یشاء، چاہنا۔ واللہ، واللہ ذو الفضل عظیم، واللہ، اور اللہ، ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، 6 اسماء، ذو، ذا، ذی، اخو، اخا، اخی، ابو، ابا، ابی، ہنو، ہنا، ہنی، فو، فا، فی، ہمو، ہما، ہمی، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ذو، یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے۔ مضاف کے طور پر جب آتے ہیں تو ان کا یہ انداز ہوتا ہے ذو، ذا، ذی، اخو، اخا، اخی، حالت رفع میں ذو، حالت نصب میں ذا، حالت جر میں جی، اور یہ اپنے بعد والے کو ان کا بعد پھر مضاف الیہ ہوتا ہے، ذو الفضل، فضل والا، اور الفضل کی صفت آئی ہے العظیم، الفضل العظیم مرکب توصیفی بنے گا، ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ دوبارہ ترجمہ سن لیجئے آخری آیت کا، لِأَلَّا يَعْلَمَ، تاکہ نہ سمجھیں، اہل الکتاب، اہل کتاب، اللہ یقدرون، کہ وہ اختیار نہیں رکھتے، علی شیء، کسی شے پر، من فضل اللہ، اللہ کے فضل میں سے، وَأَنَّ الْفَضْلَ، اور بے شک فضل، بِيَدِ اللَّهِ، اللہ کے ہاتھ میں ہے، یُؤْتِیہِ، وہ دیتا ہے اسے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والا ہے۔ الحمدللہ کہ سورہ حدید کی آخری آیت بھی مکمل ہوئی۔ سورۃ الحدید میں ہم نے الحمدللہ بہت اہم ہدایات پڑھیں، آیات نمبر 1 تا 6 ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے حوالے سے بہت ہی اعلیٰ درجے پر ایک بحث آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے حوالے سے یہ مقام پورے قرآن مجید کا کلائمیکس ہے۔ اس کے بعد آیات 7 تا 11 ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے 2 تقاضے آئے، یعنی ایک ایمان اور دوسرا انفاق۔ فرمایا گیا کہ زبانی کلامی ایمان یہی کافی نہیں ہے، اپنے ایمان کو ایمان حقیقی میں تبدیل کرو، ایسا ایمان جو تمہارے دل میں ہو اور جو تمہارے کردار میں نظر آئے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ جس چیز پر اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے اس کو تم اللہ کی راہ میں لگا دو اور کھپا دو۔ ایمان کے حوالے سے فرمایا کہ ایمان حاصل ہوگا قرآن مجید پر غور و فکر سے، جتنا قرآن کو سمجھ سمجھ کے پڑھو گے ایمان تمہارے دل میں داخل ہوتا جائے گا، جہاں گزی ہوگا، تمہارا باطن نور ایمان سے منور ہو جائے گا۔ اور انفاق کے حوالے سے فرمایا کہ جو لوگ بھی فتح
اور دین اسلام کے غلبے سے پہلے خرچ کرتے ہیں اور اپنی جانیں اور اپنے اوقات دین کے لیے لگاتے ہیں، ان کا درجہ کہیں اونچا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بہت بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرمائے گا، اور ان کے لیے بڑا عزت والا اللہ کے ہاں بدلہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عزت افزائی ہوگی۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 سے لے کر اور آیت نمبر 15 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ یہ دین کے تقاضے ادا کریں گے، قیامت کے دن پل صراط کے نازک مرحلے پر ان کے پاس ایک نور ہوگا جس کی مدد سے وہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں گے، اور جنہوں نے یہ تقاضے ادا نہیں کیے ہوں گے، دنیا داری میں کھو گئے ہوں گے، وہ منافق قرار پائیں گے اور اس کے بعد وہ جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ مزید فرمایا کہ انسان منافق بنتا کیسے ہے؟ پہلے وہ دنیا کے فتنے کی وجہ سے ان تقاضوں سے گریز کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ انتظار کرتا ہے دین کے تقاضوں کی ادائیگی کے حوالے سے، ڈیلے کرتا ہے، رفتہ رفتہ پھر شکوک و شبہات کا شکار ہو کر اس کے دل سے یقین نکل کر اور ریب اور شک کے کانٹے دل میں داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر بعض خواہشات کے ذریعے سے اپنے آپ کو لوری دیتا ہے، اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، وہ تو معاف کر ہی دے گا، یہاں تک کہ موت آتی ہے، اور پھر قیامت کے دن ان بد نصیبوں کا حال کفار کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 16 سے لے کے اور آیت نمبر 19 تک جھنجھوڑا کہ کیا اب بھی وقت نہیں آ گیا اتنی ساری باتیں سننے کے باوجود کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف پیش قدمی کرو، اپنے اندر ایمان حقیقی پیدا کرو اور دین کے لیے مال اور جان لگانے کی طرف آمادہ ہو۔ اور فرمایا کہ اگر تمہارا دل سخت ہے تو گھبراؤ نہیں، دل نرم ہو جائے گا اللہ کی راہ میں قربانی دینے سے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اللہ کی راہ میں اگر تم اپنی محبوب شے خرچ کرو گے تو پھر تمہارے دل میں اللہ کی محبت اور دین کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 20 اور 21 میں یہ دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی کہ جس کی وجہ سے ہم غافل ہو کر آخرت سے اور دین کے تقاضوں سے بالکل ہی دور ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیتی کی مانند ہے، جس طرح کھیتی ہمارے سامنے پیدا ہوتی ہے، اپنے عروج کو پہنچتی ہے اور اس کے بعد پھر اس پہ زوال آتا ہے، یہ دنیا کی زندگی بھی بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، ادھیڑ عمر ہے، بڑھاپا ہے، مری جانا ہے۔ اصل زندگی آخرت کی ہے جہاں حساب کتاب ہوگا۔ عقل مند وہ ہے جو کہ آخرت کی تیاری کرے۔ اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 22 سے لے کے اور 24 میں ایسے حادثات کا ذکر کیا کہ جن کی وجہ سے انسان اتنا متاثر ہوتا ہے کہ اس کا سارا عمل کا معاملہ بالکل معطل ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ ان حادثات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سارے کے سارے حادثات عارضی ہیں، اور اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہر تکلیف کا بڑا بھرپور اجر عطا فرمائے گا۔ لہٰذا ان حادثات کو اللہ کی طرف سے امتحان سمجھ کر ان کا زیادہ تاثر نہ لیا کرو۔ آیت نمبر 25 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان تمام انبیاء کا مقصد تھا دنیا میں ایک عدل کا نظام قائم کرنا، ظالموں کے خلاف جہاد کرنا اور مظلوموں کی داد رسی کرنا۔ لہٰذا اعلیٰ ترین کام اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ محض کوئی علمی کام نہیں ہے، وہ محض کوئی رفائی کام نہیں ہے، وہ محض کوئی کسی قسم کا جزوی اصلاحی کام نہیں ہے۔ اعلیٰ کام یہ ہے کہ جد و جہد کرو، منظم ہو اور دین اور اسلام اور اعداء نظام کے غلبے کی کوشش کرو۔ اور یہ بتا دیا کہ یہ غلبہ دین کا یہ پرامن طریقے سے نہیں ہوگا، اگر پرامن طریقے سے ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین وہ اپنے ہاتھ میں تلوار نہ اٹھاتے، اس کے لیے مال اور جان کی قربانیاں دینی ہوں گی۔ اس کے بعد پھر آخری حصے میں آیت نمبر 26 سے لے کے اور آیت نمبر 29 تک اللہ نے یہ بات بتائی کہ دین کے تقاضوں سے گریز کی ایک دوسری صورت ہے ترک دنیا، یعنی رہبانیت، کہ اس کی وجہ سے بھی لوگ بظاہر شیطان ان کو مست کر دیتا ہے ذکر و فکر صبحگاہی میں، اور وہ اصل میدان کو باطل قوتوں کے لیے کھلا چھوڑ کر اور خود کونوں میں کھدروں میں اللہ اللہ میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ نہیں، بلکہ ہمیں اسی دنیا میں رہنا ہے اور بدی کی قوتوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنی ہے، ان کے خلاف جہاد کرنا ہے اور دنیا سے ظلم اور ستم کو اسی طرح سے مٹانا ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی صحابہ اکرام نے
الحمدللہ محض 21 برس کے عرصے میں ظالمانہ نظام کو ختم کر کے اور دین کو غالب کر کے دنیا میں خلافت کا نظام، عادلانہ نظام قائم کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ جو مضامین بیان ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نہ صرف ان کا فہم عطا فرمائے بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بڑی پیاری دعا پر ہم اختتام کر رہے ہیں اس کلاس کا۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں یہ بڑے پیارے الفاظ آئے ہیں، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ المسلمین۔ سورہ احقاف 26ویں پارے کی پہلی سورت آیت نمبر 15 میں یہ دعا آئی ہے، رب اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق دے، ان اشکرا، کہ میں شکر کروں، نعمتک التی انعمت علی، نعمتک التی انعمت علی، اس نعمت کا، تیری اس نعمت کا جو کہ تو نے انعام کی مجھ پر، وعلی والدی، اور جو تو نے انعام کی میرے ماں باپ پر، وان اعمل صالحا، اور مجھے توفیق دے کہ میں عمل کروں اچھا جس سے تو راضی ہو جائے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اے اللہ اصلاح فرما دے، سنوار دے میرے لیے میری اولاد کو بھی، میری اولاد بھی نیک بن جائے، میرے مرنے کے بعد وہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہو، اور ان کی نیکیاں، ان کا اجر و ثواب مجھے مل رہا ہو، جنت میں مجھے ان کا ساتھ ملے۔ انی تبت الیک، بے شک اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ محترم ناظرین، دعا کیجئے کیو ٹی وی کی انتظامیہ اور پورے اسٹاف کے لیے کہ جن کی محنت سے، جن کی کاوشوں سے قرآن کا یہ فیض آپ تک پہنچا۔ دعا کیجئے میرے اساتذہ کے لیے بھی، محترم ڈاکٹر سار احمد صاحب، محترم انجینئر مختار حسین فاروقی صاحب، اور محترم حافظ احمد یار صاحب، محترم لطف الرحمان صاحب، اور میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے جو بھی میں نے محنت کی اس میں خلوص و اخلاص عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو زندگی کے آخری سانس تک پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ اپنے دین اور اپنی کتاب کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 60 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال ہے، یعلم مضارع ڈیش ہے، اے مرفوع، بی منصوب، سی مجزوم۔
دوسرا سوال، فضل اللہ مرکب ڈیش ہے، اے توصیفی، بی جاری، سی اضافی۔ تیسرا سوال، یشاء باب ڈیش سے ہے، اے فتح، بی نصرہ، سی ضربہ۔ چوتھا سوال، ذو ڈیش میں سے ہے، اے مضاف، بی اسماء ستہ مکبرہ، سی مضاف الیہ۔ محترم ناظرین، سوالات ایک بار پھر سماعت فرمائیے۔ پہلا سوال ہے، یعلم مضارع ڈیش ہے، اے مرفوع، بی منصوب، سی مجزوم۔ دوسرا سوال، فضل اللہ مرکب ڈیش ہے، اے توصیفی، بی جاری، سی اضافی۔ تیسرا سوال، یشاء باب ڈیش سے ہے، اے فتح، بی نصرہ، سی ضربہ۔ چوتھا سوال، ذو ڈیش میں سے ہے، اے مضاف، بی اسماء ستہ مکبرہ، سی مضاف